अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के गिर्द इतनी बहस होती हो जितनी पाकिस्तान में होती है। हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान की चूँकि तारीख़ ख़ास किस्म की रही है, जिसके अंदर फ़ौज का एक सियासी किरदार रहा है, बाकायदा ताकत में भी रहे हैं और बिलवस्ता तौर पर भी ताकत में रहे हैं, लिहाजा आर्मी चीफ की पोस्ट आम पोस्ट नहीं है। लेकिन वो ज़माने सियासी तौर पर जब ये मामला गर्म होता था, अब हमें लगता है कि लद गए हैं, यानी अब मामलात आगे चले गए हैं। उन ज़मानों में भी शायद अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी बहस नहीं होती थी, आर्मी के सियासी रोल पर बहस ज़्यादा होती थी। लेकिन किस तारीख को किसने अपॉइंट होना है, इसके ऊपर इस किस्म की बहस नहीं होती थी। इसका कुछ ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है और कुछ ताल्लुक पाकिस्तान के मौजूदा हालात से भी है। जनरल कमर बाजवा जो ऑलरेडी एक्सटेंशन पर हैं, अब उनके बारे में बहस इस्लामाबाद के चैट रूम्स में हो रही है कि वो एक्सटेंशन लेंगे या नहीं। इस दौरान डॉन अखबार ने एक स्टोरी की, जिसका अक्स आपके सामने है, जिसके अंदर बाकर ने बताया कि मुमकिना तौर पर अगर 27 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर होते हैं तो कौन कौन से कैंडिडेट्स इस लिस्ट में मौजूद हैं, और ये तमाम उनके नाम, उनके प्रोफाइल्स, उन्होंने अपने करियर में क्या किया, ये आपके सामने है। आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द पाकिस्तान की सियासत ही नहीं घूमती, शख्सियात का बयानिया भी घूमता है। इमरान खान ने अपना बयानिया बराह रास्त तो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नहीं बनाया, लेकिन एक इल्ज़ाम अपने सर वो ले गए जब वो ताकत में थे कि वो अपनी पसंद का ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते थे जो इदारे से बढ़कर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस मामले को उन्होंने रद्द भी किया। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस तरह खुदावंद ताला को हाज़िर व नाज़िर जानकर, गवाह रख कर ये कहा कि मेरे ज़हन में कभी था ही नहीं कि मैं किसको आर्मी चीफ लगाऊंगा। जी, अल्लाह के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। फ़ौजी तर्जमान अब इस इशू को सख्ती से रद्द कर चुके हैं। पहले वो कहते रहे थे कि जी ये मामला ज़रा जल्दी सामने आ गया, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक डिसाइसिव अंदाज से, फैसला कुन अंदाज से DGISPR ने ये बयान दिया। Let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी चीज़ के। 29 नवंबर DGISPR ने तारीख बता दी और कहा कि इसके अलावा जो बहस होगी वो कैरेक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी के ज़ुमरे में आती है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। ज़रा हम ये जानना चाहेंगे कि नंबर एक, जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में बातें क्यों हो रही हैं बावजूद इसके कि DGISPR ने इतना एम्फेटिकली इसको रद्द कर दिया। दूसरी बात, इस मौके पर कौन सा आर्मी चीफ हो सकता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। माजी में जब मेरिट लिस्ट बनी तो जो नाम दिए गए तो पहले 4 नामों में से प्राइम मिनिस्टर कोई भी नाम टिक कर सकता था, और किए भी। कुछ GHQ की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आई उनको एक्सेप्ट नहीं भी किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ही हुआ। जनरल राहील शरीफ को जब बनाया गया तो वो रिकमेंडेशन नहीं मानी गई जो GHQ की तरफ से आई। इस मरतबा क्या हो सकता है, और फिर ये कितना अहम है कि हम ये बहस करते रहें, क्या हम ज़्यादा ही इस इशू को हाईलाइट करके फ़ौज के किरदार को हाईलाइट करते हैं और उनको ज़्यादा ताकत देते हैं। काशिफ अब्बासी साहब जो तजियाकार हैं, ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम के होस्ट, ARY जो आजकल ऑफ एयर है लेकिन ये अपनी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, अगरचे ऑन एयर वो ट्रांसमिशंस नहीं जा रहे। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ऐसे टॉपिक पे आपने मुझे बुला लिया। मुशर्रफ जैदी साहब, तजियाकार, कॉलम राइटर और सिविल मिलिट्री टाइज को बड़े करीब से देखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मुशर्रफ। माजिद निज़ामी साहब, तजियाकार और मुहक्किक, तहकीक करते हैं इन मामलात के ऊपर और डाटा और इन्फॉर्मेशन इनके पास बाकमाल है। माजिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं काशिफ आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँ, ये जो DGISPR के इस बयान के बावजूद बहस चल रही है,
آپ کے خیال میں یہ اسپیکولیشن ہے, کائٹ فلائنگ ہے, یا ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے اوپر ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وی فل اپ دی ایئر ویوز؟ گو ہیڈ سر دیکھیے اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. یہ اس چیز پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آرمی چیف کون ہے, یا ایکسٹینشن ملے گی تو ہم اس بات پہ بات کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ بڑی ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک. سو کیونکہ یہ دونوں آپشنس کے اگر وہ جاتے ہیں تو کچھ اور ممکن ہے کہ کچھ اور ہو. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم ریسیٹ ہوتا ہے, نئے چیف آ کے ذرا تھوڑا سمجھنے میں وہ دو چار ڈیٹیچ کرتے ہیں, پرانے چیف کی لیگیسی کو فلی اون نہیں کرتے, اپنا معاملہ چلاتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. سو عموماً یہ ایک سیناریو یہ ہوتا ہے, اگر پرانا چیف ہی کنٹینیو کریں گے تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے, اب اسی کی کنٹینیویشن آپ کو آگے نظر آئے گی. اس وجہ سے آرمی چیف جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, ایکسٹینشن لے رہے ہیں, نہیں لے رہے, نیا چیف آئے گا, وہ ہمارے سیاسی لینڈسکیپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ بحث ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا, اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہوگا. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ سیاسی بحث اتنی گرما گرم ہے اور یہ معاملہ سیاسی بحث کے ساتھ جڑا ہوا, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ سیاسی بحث کر رہے ہو, اس معاملے کو ٹیک اپ نہ کر رہے ہو. لیکن کیا کوئی فیکچوئل یا منطقی بنیاد ہو سکتی ہے اس بحث کو چلانے کی آپ کے خیال میں؟ بالکل ہو سکتی بھی ہے اور ہونی چاہیے بھی, اور اس پہ بڑی گہری بحث اور سنجیدگی سے بحث ہونی چاہیے. اس میں گال گلوچ یا پرسنل وہ جو اینیمس ہوتا ہے, بہت سے لوگ ناراض ہیں جنرل باجوہ سے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت خوش ہیں جنرل باجوہ سے, کچھ لوگ جو ہیں وہ جو بہت ناراض تھے وہ اب کم ناراض ہیں, جو اس وقت بہت ناراض ہیں بہت خوش ہیں, وہ کل کو جو پہلے بہت خوش تھے اب بہت ناراض ہیں, جو پہلے بہت ناراض تھے اب بہت خوش ہیں. رائٹ. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب لیکن اس بات سے قطع نظر بحث ہونی چاہیے, اس کی کیا وجہ؟ 100% بحث اس لیے ہونی چاہیے کہ بہت بڑا ملک ہے, ایٹمی قوت ہے اس خطے میں سمجھتا ہوں باوجود بڑے بڑے ممالک اس خطے میں ہیں, پاکستان کی اہمیت جو ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی جا سکتی. اور پاکستان کا جو نیٹ سب سے اہم ادارہ وہ فوج ہے, اور جو سب سے اہم اس کی گلوبلی کنٹریبیوشن ہے اس کی لیبر اور اس کی اسکل کے علاوہ, مین پاور کے علاوہ, وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے پاکستان. یہ بات جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو بری لگتی ہے, خاص طور پہ جو جمہوری نظام میں یقین رکھتے ہیں, جن میں اپنے آپ کو کم از کم تھوڑا بہت شامل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حصہ ہوں. لیکن ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پاکستانی فوج کا جو سربراہ ہے وہ ایک بہت بہت اہم کردار رکھتا ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی لیول پہ بھی. اور اس کی عکاسی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی آرمی چیف جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ کے کہیں جاتے ہیں تو بڑے کھلے دل سے اور بڑے وارملی ان کا استقبال کیا جاتا ہے. ابھی یو اے ای کے اندر ہم نے دیکھا, اس سے پہلے سعودی عرب کے اندر دیکھا, تو دنیا انگیج کرتی ہے فوج سینڈرس میں, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ٹویٹ بھی کر دیا, کہا کہ پاکستان کے لیے یہ بڑی زبردست فخر کا لمحہ ہے. کسی بھی ڈیبیٹ کے لیے دو پوزیشنز جو ہیں وہ واضح ہونی چاہیے. اگر ڈیبیٹ یہ ہے کہ ان کا ایکسٹینشن ہونا چاہیے یا نہیں, تو ایک طرح سے ایک اپروچ اس کی ہے کہ ہم بڑے تکلف سے, کیونکہ جنرل بابر نے فرما دیا ہے کہ جی یہ تو کردار کشی میں آ جائے گا کہ آپ اس پہ اسپیکولیٹ کریں گے, تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں جنرل باجوہ کی, تو اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کیا کبھی بھی کوئی بھی ایکسٹینشن اس ملک اور اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اچھی ہے یا نہیں, اس پہ کم از کم ڈیبیٹ کر لیں. اس پہ میری پوزیشن, اگر آپ نے پوچھا نہیں ہے لیکن میں آؤں گا اس کو, میں والنٹیئر کر دوں پروگرام پورا کر ڈیبیٹ جو شروع کرنی ہے وہ تو کسی پوزیشن سے کرنی ہے نا. میری پوزیشن یہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی فوج ہے, جس جنرل سے آپ ملتے ہیں آپ کہتے ہیں یار کیا پرسنالٹی ہے, ماشاءاللہ ٹیکا ہے, جنگ لڑ کے جیت کے ماشاءاللہ دکھایا ہے, اتنے لوگوں کو مینیج کیا ہوا ہے. بریگیڈ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بریگیڈ کمانڈ کے, آپ نے مینجمنٹ سیکھی ہوئی ہے. ایز اے بریگیڈیئر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی سی ای او ہوتا ہے اپنے یونٹ کا. واٹس یور پوزیشن؟ مائی پوزیشن از دیٹ بیکاز یو ہیو سو مینی ٹیلنٹڈ آفیسرز دیر از نیور اے جسٹیفیکیشن فار این ایکسٹینشن. زبردست بات ہے, یہی پوزیشن ہم نے بھی لی ہوئی ہے اور جنرل کیانی کے دور سے لی ہوئی ہے, جنرل مشرف کے دور سے لی ہوئی ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہماری پوزیشن کیا ہے اس بات سے قطع نظر, کیا امکانات ہیں وہ بھی ہم زیر بحث لائیں گے. ماجد ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈان کے اندر سٹوری چھپی, آپ کے بھی میں نے اس کے اوپر بہت سارے پروفائلز دیکھے, آپ نے ڈیولپ کیے, ذرا آپ بتائیے گا کہ یہ جو لسٹ بن رہی ہے اس میں کبھی کوئی ایک آدھ نام آ جاتا ہے, کبھی ایک آدھ نام نکل جاتا ہے, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تجزیاتی طور پر یہ کون سا کٹ آف پوائنٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہیں تو
जनरल मुनीर का मसलन नाम आ जाता है, कभी उनका नाम नहीं आता। नासिम मुनीर जी, गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। ये इसमें पहला एक टेक्निकल इशू ये है कि इनकी जो सितंबर की प्रमोशन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने चार्ज लेट लिया था, इसमें एक बड़ा बारीक कानूनी नुक्ता है जिसे मैं बयान करना जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि जैसा कि DGISPR ने कहा कि 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। एक तो इसमें बात यह है कि चूंकि अब एक्सटेंशन कानून के अंदर आ चुकी है और उसके अंदर एज भी लिख दी गई है, तो इसलिए एक्सटेंशन पे बात करना कोई गैर आईनी चीज नहीं रही। ठीक। पहले ये ड्राइंग रूम से गुफ्तगू होती थी और उसमें हम ये समझते थे एक्सटेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अब तो ये आइन का हिस्सा है और अगर इसमें 2 एक्सटेंशन भी मिलती हैं तो वो भी आइन का हिस्सा है, तो यह आईनी चीज नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक कासिम मुनीर जनरल का मामला है, तो उसमें इशू ये है कि वो 29 नवंबर से 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे। सो ये 2 दिन का गैप कैसे आईनी और कानूनी तौर पे फिल किया जाएगा, ये अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा कोई मसला दरपेश हुआ है कि जिसमें एक जनरल लिस्ट में इसलिए शामिल है कि वो जब फाइल मूव की जाएगी उस टाइम तो जनरल होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पे जब चार्ज लेने ऑफिस जाना है उस वक्त तो जनरल नहीं होंगे। सो ये जो 2 दिन का गैप है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा देखने में आ रहा है, इसलिए इस नाम को कभी शुमार किया जाता है कभी नहीं किया जाता। एक राय ये भी है कि चूंकि उन्हें पहले अनाउंस कर दिया जाएगा तो इसलिए उसमें ऐसा कोई कानूनी आईनी नुक्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जवाब तलब मौजूद है कि वो 2 दिन कैसे उनको जस्टिफाई किया जाएगा कि जिसके अंदर वो रिटायर हो चुके होंगे और उन्होंने चार्ज 2 दिन बाद देना होगा, या तो जनरल कमर जावेद बाजवा 2 दिन पहले चार्ज छोड़ देंगे। तो इस तरह की कोई कानूनी सूरत उसमें बनानी पड़ेगी। और अगर अपॉइंटमेंट जो है वक्त से पहले हो जाती है, जिसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी, अगर हो जाती है, कानून उसकी इजाज़त देता है, तो फिर लिस्ट तब्दील भी हो सकती है ना, फिर उसके अंदर और लोग भी आ सकते हैं। अगर 3 महीने पहले हो जाती है तो फिर ये लिस्ट बदल जाती है। जी बिल्कुल। इसमें हम थोड़ा सा तारीख में देखें तो ये जनरल कियानी के टाइम से 29 नवंबर की जो डेट है ये उस वक्त से चल रही है, क्योंकि जनरल कियानी आर्मी चीफ थे और उनके साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और थे, तो इसलिए मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया था कि दोनों एक ही दिन रिटायर होंगे और एक ही दिन नई अपॉइंटमेंट्स होंगी ताकि ये मसला एक ही दफा डिस्कस किया जाए। तो ये जो 29 नवंबर की तारीख है ये तो पिछले तकरीबन 10 साल से चल रही है। तो ये चार्ज लेना इंपॉर्टेंट होता है। अनाउंसमेंट तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, वो 2 महीने पहले भी हो सकती है, 3 महीने पहले भी हो सकती है। तो क्या चार्ज लेने वाली डेट के ऊपर कोई जनरल अपने ऑफिस में मौजूद है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। काशिद, जरा इसके ऊपर हम एक्सपैंड करते हैं डिबेट को, और ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता बताया माजिद ने। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसको वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि इसके अंदर किसी की तज़हीक या तज़लील मकसूद नहीं है। एक आइनी मामला है, सियासी मामला है, बहस चल रही है, तो उसको डिबेट तो हमने करना है। जनरल कमर बाजवा की जो एक्सटेंशन है वो दोनों, आप समझे, पार्लिमान ने उसको इंडोर्स किया ना, एक आपने कानून पास किया, तो अब एक्सटेंशन के मामले के ऊपर तमाम जमातों ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया टेबल पर कि मुमकिन है हम कर सकते हैं। वही आर्गूमेंट दोबारा भी इस्तेमाल हो सकता है, अगर इस मरतबा PTI जो है शायद उसका हिस्सा ना बने। इमरान खान साहब ये कहते हुए सुने गए हैं एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कि मैंने 2 गलतियाँ की हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, और दूसरी की उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी वजाहत की। सो गो अहेड एंड टेल मी कि अगर ये डिबेट दोबारा होती है तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस इस मरतबा अवेलेबल नहीं होगा मुकम्मल तौर पर। ये कम से कम जो पार्लियामेंट से बाहर पार्टीज़ हैं, पार्टी है इमरान खान साहब की, आप जानते हैं कि उनका एक व्यू है इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर और उनके रोल पे, और जो पिछले 6 महीने में जो कुछ हुआ। सो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि वो तो, बल्कि आपने देखा होगा अब तो अल-ऐलान कह रहे हैं कि जी अगला आर्मी चीफ लगाना ये इलेक्शन के बाद होना चाहिए, कि जो भी गवर्नमेंट आए उसके साथ उसको होना चाहिए कि वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहती है। और ये तो बड़ा क्लियरली अब मल्टीपल फोरम्स के ऊपर उनकी पार्टी के तर्जुमान बहुत से कह चुके हैं। मैं अभी मुशर्रफ ने भी एक बात की, उन्होंने कहा जी फ़ौज हमारे पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा है। देखिए, मैं विदाउट साउंडिंग टू कॉन्डिसेंडिंग, आई होप आई डोंट, देखिए मसला ये कि वो एक अहम इदारा है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा, तो सबसे अहम इदारे तो सारे ही हैं। ये तो नहीं कि कौन एक या दूसरे इदारे के अलावा कोई चल जाएगा। असूली तौर पे तो जिन मुल्कों में इदारे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे पार्लियामान सबसे अहम तरीन इदारा होता है, क्योंकि उसने मुल्क का जो ड्राइविंग प्रिंसिपल है वो वहाँ से आता है।
عدلیہ ادارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کو اپنے راستے سے اور اپنی جگہ سے ہٹنے اور ہلنے نہیں دیتے. انشور کرنا کہ آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا یہ عدلیہ یہ انشور کرتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ معروضی حالات اس قسم کے ہیں, میں اکثر یہ آپ کہتا ہوں ہم چیز کو آئین اور قانون کے زاویے سے نہیں دیکھتے, معروضی حالات کے زاویے یا زمینی حقائق. ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیونکہ آئینی اور قانونی معاملہ اس لیے اس پر بحث ہونی چاہیے, آپ بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمیں بحث اس وجہ سے, دیکھیں جی ہم بحث کسی وجہ سے کر رہے ہیں, ورنہ تو اگر یہ بحث اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو رکنا تو نہیں چاہیے, کیونکہ ایک اپوائنٹمنٹ ایک عمل ہے جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ پہلے 3 سال پہلے بھی ہوا تھا یا اس سے 3 سال پہلے ہوا تھا اور ہر 3 سال بعد ہونا ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. لیکن ملک کے حالات کے پیش نظر اور جو مروجہ روایات ہیں اس کے مطابق آپ کو یہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی برائے مہربانی اس پہ بحث نہ کیا کریں, جس کی وجہ سے بحث کرتے بھی ہیں تو کوالیفائرز لگا کے بحث ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ہم کرنا تو نہیں چاہتے لیکن دیکھیں جی وہ اب موقع یہ آ گیا ہے. ذرا ایکسٹینشن کے اوپر کنسنسس جو پچھلا تھا اور اب جو حالات ہے اس کا موازنہ کر دیجئے, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں اگر ہم واقعی ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جو کنسنسس ہے, یہ فرضی پروگرام تو نہیں ہے, باقی تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کیس میں پارلیمنٹ میں کیا ہوا تھا, لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ وہی پی ایم ایل نون جو آواز بلند جمہوریت کا جو سر چشم بالکل جو مطلب نام لے لے کے, اس طرح نہیں جس طرح تکلف سے ہم نام لے رہے ہیں, بلکہ بڑے کھلے جوش و ولولے کے ساتھ نام لے لے کے کھلے بازار میں جو ہے وہ اعلانیہ ایک انہوں نے جاری کیا ہوا تھا کہ وہ اس چیز کے خلاف ہیں اور ان لوگوں کے کچھ انفرادی طور پہ کچھ لوگوں کے خلاف ہیں. گجرانوالہ میں جل باجوہ کا نام لیا جناب, تو اگر وہ اتنی تیزی سے ریزالو ہو گیا اور پارلیمنٹ میں یہ کنسنسس کے ساتھ یہ ووٹ ہوا, تو 2 چیزیں اس میں ممکن ہیں. ایک یہ کہ جو پی ایم ایل نون کی پوزیشن تھی وہ صرف دکھاوے کی تھی, لوگوں کو اکسانے کے لیے تھی, اس میں کوئی مواد نہیں تھا. جب وہ یہ بیانات دے رہے تھے تو ایکچولی دل میں ان کی یہ تھا کہ جنرل باجوہ سے بہتر چیف پوری فوج میں نہیں پایا جا. 7 لاکھ بندے ہماری فوج میں, ان 7 میں جو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہے چاہے کچھ بھی ہو وہ جنرل باجوہ ہیں. یا تو یہ پوزیشن تھی یا یہ پوزیشن تھی کہ جب پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ سازی کا وقت آیا تو کچھ حالات پی ایم ایل نون کے لیے اس طرح بدلے یا اوپر یا نیچے ہوئے کہ انہوں نے مکمل طور پہ پوری پارٹی نے جا کے ٹھپا جو ہے اس امینڈمنٹ پہ یا اس چینج پہ جو ہے لگایا. تو میں سمجھتا ہوں اس کنسنسس کے بارے میں بھی ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیا پارلیمان ایک ربر سٹیمپنگ اتھارٹی کے طور پر اگر ہو تو پھر جو کمٹمنٹ ہے عباسی صاحب کا رول آف لا پہ اور پارلیمان کی اہمیت پہ, تو اس پہ پھر سوالیہ نشان تو ضرور اٹھنے چاہیے کہ کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے اہم ترین ادارہ پارلیمان ہے جہاں پہ لوگوں کی انفرادی یا اجتماعی مرضی کی بنا پہ بغیر کسی ڈیبیٹ کے, بغیر کسی بحث کے ایک ربر سٹیمپ جو ہے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو پارلیمان کی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اب اپنے دور کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا ہے کہ وہ کیسے ایجنسیوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ کام کرواؤ, کیسے سینٹ کے اندر, وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, میجورٹی لے کے آؤ. اب وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو اس پارلیمان کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اپنے الفاظ اب تو اور سخت ہو گئے, لیکن جب حکومت میں تھے کچھ اور کہتے تھے. ذرا میں نقطہ لے کے جاؤں گا ماجد کے پاس. ماجد, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن ان کی مخلوط حکومت ہے پنجاب میں, اور چودھری پرویز الہی جو ان کی حکومت کے نمائندہ چیف منسٹر ہیں, ان کی پوزیشن ان معاملات کے اوپر عموماً پنڈی کے بالکل ساتھ ہوتی ہے. وہ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کو کئی مرتبہ وردی میں صدر منتخب کروانے کے نعرے سٹیج سے لگا چکی ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ جب یہ نقطہ ایکسٹینشن کا اگر آتا ہے تو پرویز الہی صاحب اور ان کی جماعت جس کے ذریعے پنجاب میں حکومت بنائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, اس کا موقف کیا ہو سکتا ہے؟ گو ہیڈ. جی, یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ چودھری پرویز الہی واضح طور پہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے مسئلے اسٹیبلشمنٹ حل کرواتی ہے. الیکشن کمیشنر کا مسئلہ ہو, باقی کوئی دوسرے مسائل ہوں, ایک دوسرے کی ایون شکایتیں لگانی ہوں تو وہ بھی اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کا فورم استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ ان کا اس سے تبدیل ہونے والا نہیں ہے, اور اس وقت ان کی یہی کوشش ہے کہ جو دوریاں عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پیدا ہو گئی ہیں, ایک تو انہیں کم کیا جائے, اگر کم نہیں ہو سکتی تو انہیں مزید بڑھنے کی طرف نہ لے جایا جائے. ان کی جو دوسری کوشش ہے اس میں انہیں فی الحال کامیابی نظر آ رہی ہے
کہ جس کے اندر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک معاملات مزید خرابی کی طرف نہ جائیں. لیکن جہاں تک ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا معاملہ ہے تو اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ذریعے بہرحال یہ کوشش ضرور کی جائے گی کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی لچک پیدا کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم میاں نواز شریف کی 2019 والی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو اس ٹائم بھی کوئی یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ وہ میاں نواز شریف جنہیں نااہل کیا گیا وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ان کی جماعت کو مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ایک دم غیر متوقع فیصلہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کا ساتھ دیا جائے گا. تو اس طرح کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ آتا ہے تو کہیں نہ کوئی نرم گوشہ یا کم از کم ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے کہ اس سے مستقبل میں کوئی فائدے لیے جائیں گے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت ایکسٹینشن دینے کی حمایت اس لیے کی کہ انہیں شاید مستقبل میں کوئی فائدہ مل سکے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 سال میں سیاسی صورتحال ایسی تبدیل ہوئی کہ انہیں فائدہ ملا. سو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی قانون سازوں کے ذہنوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں موجود ہو کہ اس معاملے پر کوئی نہ کوئی بارگیننگ کی جا سکتی ہے. ٹھیک کہا جو ایک پراسرار سی خاموشی طاری ہے, یہ مانتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ یہ آخری کوارٹر ہے ٹیکنیکلی, جو ڈیٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانگ دوہل ان ایکویوکلی بلا تعامل انہوں نے بیان کی کہ 29 کو ہی وونٹ بی دی آرمی چیف اور وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ اب اگست کے آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے, پھر اس کے بعد ستمبر اکتوبر, اس میں ذرا فیئر ویل ڈنرز, پھر آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے, 6 سال آپ نے گزارے ہیں تو ڈس انگیج کرنا ہوتا ہے اپنی آفیشیل ڈیوٹی سے نہیں, لیکن آپ نے دربار, کھانے, کالز وغیرہ. ابھی وہ ماحول بنا نہیں ہے, جو عجیب و غریب بات ہے. ایک تصور یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر دیکھیں پروجیکشن بڑی, سعودی کے اندر دیکھیں پروجیکشن بڑی, سینڈرز کا آپ نے ذکر کیا, تو ایک اس کے اوپر تشریح یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ گریسفلی وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس کو, ہائی پروفائل, آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی, امریکہ کے ساتھ انگیج کیا, یہ وزٹس کیے, گریسفلی وائنڈ اپ کر رہے ہیں. دوسرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے پروفائل ڈیولپمنٹ کی, تو آپ اس کا اگر تجزیہ کرنا چاہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ آپ کا بات ٹھیک ہے کہ ماحول اس ٹائم پہ بننا شروع ہو جاتا ہے, وہ فیئر ویل ڈنرز کی بات ہوتی ہے, فوج کے اندر سے ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیئر ویلس کے لیے جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, میں بھی ایک ہفتے 2 ہفتے بعد شروع ہو جائے گا. یہ کسی سرٹنٹی سے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کوئی روڈ میپ ہوتا ہے جو کہ اگست میں شروع ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ بات اس طرف جانی ہے یا اس طرف جانی ہے. سو یہ تو اپنی جگہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن دوسرا جو بھی بات میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب تو لارجر ڈبیٹ میں ریلیونٹ ہے. عمران خان صاحب 100 کریں, ان کا ایک تھریش ہولڈ کا بھی ادھر لے جاتے ہیں, بٹ پولیٹیشین تو وہ بھی ہے, وہ شاید اتنی سیاست نہ سمجھتے ہوں جتنا ہم کہتے ہیں زرداری صاحب سمجھتے ہیں. ان کو ہی پتہ کہ اس لڑائی کا مجھے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. سارے دیکھ رہے ہیں نومبر آئے گا, اس کے بعد کیا ہوگا. پرویز الہی دیر از آلویز دیٹ کاؤنٹر ویٹ پارٹی کے اندر, جیسے شہباز شریف جیسا کاؤنٹر ویٹ ہوتا ہے نا, تو پرویز الہی آر آلسو گڈ فار سم کولیشنز اینڈ پولیٹیکل پارٹی. جیسے میں نے آپ کو کہا, میں نے سنا یہ ہے کہ کوئی بات چیت ادھر سے بھی شروع کی گئی ہے کہ سر تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن کریں, تھوڑے معاملات حل کریں, تحریک انصاف ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں ٹائپ ایک بحث شروع ہوئی ہے. لیکن عمران خان آپ کے خیال میں ان کے پاس اسپیس ہے جس اسپیس کو چودھری پرویز الہی تھوڑا سا بیلنس کر سکتے ہیں, جس کے ماجد ذکر کر رہے ہیں, یا انہوں نے ایک پوزیشن ایسے لے لی ہے جہاں سے کلائم ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہے؟ مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے, اور مشکل اس لیے ہے کہ دیکھیں یہاں پر بات ریشنالٹی کی نہیں ہے, کوئی لاجک کی نہیں ہے, کوئی یہ تو تھوڑی ہے کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل, کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ کون کتنے غصے میں, اور اس غصے کا آگے ہوگا کیا وہ غصہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل میں بحث تو اس جگہ آ جائے گی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو بریجز برن کیے گئے ہیں پچھلے 2-4 مہینے میں, اور جس طریقے سے کیے گئے ہیں, ابھی آپ کو شہباز گل کا واقعہ دیکھ کر خود دیکھیں, یہ اس نے کیا کہا ایک سیپریٹ گفتگو, لیکن کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ ہاں, کوئی سلیپ آن دا رسٹ کر کے اپنا پوائنٹ دے کر کیا بھی جا سکتا تھا, لیکن آج دوبارہ پولیس کے ریمانڈ میں دینا وغیرہ وغیرہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو فرگیونگ موڈ میں نہیں ہے کوئی بھی اس وقت. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو غصہ ہے نا کہ وی ول ناٹ فرگیو, ول ناٹ لیٹ گو, میں خیال ہے اس کی وجہ سے مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ معاملات کو آپس میں. سو جو گیند ہے وہ اسکوئرلی شہباز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے, اور خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, انہوں نے ایک سوال کے جواب میں آج پریس کانفرنس میں کہا ہے
کہ جی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیاسی موضوع نہ بنایا جائے. ایک وہ ہم پہلے حصے میں اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت اس حوالے سے کوئی پروسیس نہیں چل رہا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہو سکتا ہے چل جائے 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو تب ان سے سوال یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. دیٹس ون پوزیشن. لیکن جو بھی ہے فیصلہ شہباز شریف نہیں کرنا ہے. آپشنز پہ ذرا بات کریں شہباز شریف کی کیا ہے. ایک تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پروسیس نہیں چل رہا. یہ تو بالکل آن برانڈ ہے پی ایم ایل نون کے لیے کہ کوئی تیاری نہ کریں, بس جو ہے گیند ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہونا, ایسے ہی کرتے تو حکومت ملنی اچھا چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو تیاری نہیں کرتے اس کا ریکارڈ کیا ہے. 5 آرمی چیف پی ایم ایل نون نے چنے, اور جو سب سے ڈیزاسٹرس اس میں فیصلہ تھا وہ صرف ایک چناؤ کا نہیں تھا, وہ ایک آرمی چیف کو نکال کے اور ایک نئے آرمی چیف کا چناؤ تھا. بات میں کر رہا ہوں جنرل جہانگیر کرامت کو نکالنے کی اور جنرل مشرف کو لانے کی. اس سنگل فیصلے کی وجہ سے اس ملک کی پوری تقدیر ایک بالکل ڈیفرنٹ. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا کیا چیزیں نہ ہوتی. بہت ساری چیزیں تو مشرف دور کی نہ ہوتی. شاید بلوچستان میں ایک انسرجنسی جو کھڑی ہوئی 2006 میں جو قتل ہوا بگٹی کا وہ نہ ہوتا. شاید جو وار آن ٹیرر ہے وہ ڈفرینٹلی پروسیکیوٹ کی جاتی. یہ ساری ہسٹری یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو تیاری کے بغیر جو کلیم کر رہے ہیں کہ اس پہ کوئی پروسیس نہیں چل رہا, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا اہم اور سنگین قسم کا ایک کرائسس ہے کہ ایک حکومت جس کو اب یہ اگست کا مڈل آ گیا ہے, بلکہ مڈل بھی گزر گیا ہے, تو 1 ستمبر اور 1 اکتوبر اور 1 نومبر 3 مہینے میں جو سب سے اہم رول ہے, اگین ود رسپیکٹ ٹو ادر ویوز, سب سے اہم جو کرسی ہے اس ملک میں, اس میں یا تو جو بندہ آلریڈی ہے اس کو رکھنے کا فیصلہ یا کسی نئے بندے کو لانے کا فیصلہ, اور اس پہ آپ پروسیس نہیں کر. سب سے طاقتور کرسی کیا ہے, سب سے طاقتور کہہ لیں. آپ دیکھیں میرے خیال میں جو ٹیکنیکل پروسیس ہے اور جو سبسٹینٹیو پروسیس اس میں فرق بھی ہمیں روا رکھنا چاہیے. میرے خیال میں خواجہ صاحب یہ پلی لے سکتے ہیں, آئی ایم امیجننگ پلی لے سکتے ہیں کہ میں ٹیکنیکل پروسیس کی بات کر رہا ہوں, نہ کوئی فائل موو ہوئی ہے نہ کوئی نام موو ہوا ہے, لیکن وہ ٹیکنیکل پروسیس آپ کو پتہ ہے 4 ہفتے کے اندر بھی ہو جاتا ہے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بات کریں سبسٹینٹیو بحث کی. واپس آئیے شہباز شریف کے آپشنس کے اوپر. شہباز شریف جو ہے اب وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہدایت نواز شریف سے لیتے ہیں, اگرچہ نواز شریف نے جتنی ہدایات دیں اس کا ہوا الٹ ہی ہے. ہم نے یہی دیکھا, وہ کہتے ہیں پیٹرولیم پرائسز نہ بڑھا, وہ بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت میں لینے جاؤ, وہ حکومت میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی الیکشن کراؤ, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹینیور پورا کرنا ہے. تو ہدایت ظاہراً نواز شریف سے, پرائم منسٹر شہباز شریف. امکانات مجھے تو لگتا ہے کہ امکانات کا تعین کرنے کے لیے جو ہسٹری ہوتی ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتی ہے. یہ جو لورل اینڈ ہارڈی آپریشن ہے, یا جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, یا جو کیا لیتھل ویپن میں 2 تھے نا, ایک جو ہے بہت وائلڈ قسم کا جو بڑا جوشیلا جو سب کو اچھا لگتا تھا, میل گبسن تھا بھی ذرا زیادہ خوبصورت. دوسرا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ سیریس تھا, وہ لکیر کی فکیری زیادہ کرتا تھا, اس کو نہیں شوق تھا کہ ڈپارٹمنٹ کو ناراض کرے. تو یہ جو ڈویٹ ہوتے ہیں یہ مطلب ہم نے ہالی ووڈ میں بھی دیکھیں, بالی ووڈ میں بھی دیکھیں, لالی ووڈ میں بھی دیکھیں, ہیومن ہسٹری میں یہ تسلسل سے چلتا آ رہا ہے. اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک شہباز گل بیانیہ اور ایک فیصل جاوید خان بیانیہ جو پی ٹی آئی میں, ایک جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں, دوسرے جو ہے بڑے جارحانہ انداز سے, وہ کینیڈا سے لوگ اور امریکہ سے اور برطانیہ سے پی ٹی آئی کے بہت سارے جانشین ہیں جو اس سے بھی زیادہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں جو گل صاحب نے. لیکن پرانی اپوائنٹمنٹ جو ہے میل گبسن نے کی تھی جی, اور اس دفعہ ڈینی گلیور کے ہاتھ میں. ذرا ماجد اس کے اوپر واپس آئے گا. شہباز شریف کے لیے ٹف چوائس, پہلی مرتبہ ایسا موقع ہوگا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کلی طور پر, ان دا سینس کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں, کاشف کہہ رہے تھے, وہ تو پارلیمان سے باہر ہے, اور ان میں سے بھی عمران خان کی جو پوزیشن ہے بڑی واضح ہے. دوسرے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں لیکن مارجنل ایکٹرز ہیں. سو ان اے وے یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے, لیکن شہباز شریف کا فیصلہ ہے, وہ مخلوط حکومت چلا رہے ہیں, تو پھر یہ مخلوط حکومت کا فیصلہ ہوا. گو ہیڈ. اگر مگر لگا کے بات کرتے ہیں اس معاملے پہ, تو شہباز شریف کا ایشو یہ ہے جی کہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوگا, اور شاید پرائم منسٹرشپ لینا بھی ان کے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہ ہو, اور وہ میرا خیال ہے کہ انتظامی طور پہ یا سیاسی طور پہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس کا بوجھ اٹھا سکے. سو میرا خیال ہے کہ وہ مشاورت کریں گے, اور اس میں میاں نواز شریف کا اور آصف علی زرداری کا دونوں کا اس میں کردار بہت اہم ہوگا, اور یہ مشاورت کے بعد ہی وہ کوئی نام سلیکٹ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ایک مخلوط حکومت میں
اس طرح کا فیصلہ لینا جو کہ صرف انہی کے کندھوں پہ ہو. تو وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اس اہم ترین موقع کے اوپر نواز شریف اور آصف علی زرداری کم از کم یہ دو لوگ جو ہیں انہیں ساتھ لے کے چلیں تاکہ یہ اس بھاری بھرکم فیصلے کو باقی لوگوں کی تائید اور حمایت بھی ملے. یہ دلچسپ آپ نے بات کی، ذکر کیا آپ نے، لیکن مجھے مشاورت پر یہ یاد آیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ مشاورت جو ہے جنرل قمر باجوہ سے کریں، کسی اور سے نہ کریں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس سے سوال پوچھا شہباز شریف کے آپشن کیا ہے، اس نے ایسا خوبصورتی سے گھمایا مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا اس نے جواب کیا دیا. بھائی نے بھی کہا کہ جناب وہ بوجھ تو ساری مل کر دیکھیں آپشن تو دو ہی ہے نا، یا دینی ہے یا نہیں دینی ہے، اس سے آگے کیا آپشن ہے. اب یہ آپشن پہلا کب ایکسرسائز ہوگا اور دوسرا کب ایکسرسائز ہوگا. اگر تو ادھر سے جواب آ جاتا ہم نے لینی نہیں ہے جیسے کہ ڈی جی ایس پی آر کہتے ہوئے، پھر تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو اگلی بحث شروع ہے. لیکن اگر ادھر سے آتا ہے کہ ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر کی آپشن ہے. تو پھر آپ نے بھی وہی کیا جو ہم نے کیا، تو پھر ہم نے کم از کم سیدھا سیدھا کہا نا، تم نے تو ادھر سے گھما کے جناب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کیسے کام کرتا ہے یار، اچھا جان دے یار. اب ہالی ووڈ میں پھنسا دیا انہوں نے. یہ میل گبسن یہ کہتا ہے، وہ گروور یہ کہتا ہے، گروور تھا نا دوسرا اس کا نام، وہ جو گلوور. میری خیال سے تو امریکی ہے نا، اس سارے زیادہ پتا ہوئے گا. بنیادی بات یہ کہ ایک یہ اہم ترین فیصلوں میں سے ایک اس وجہ سے ہے کہ اس کے امپلیکیشنز ہیں، لہٰذا ڈیبیٹ تو بالکل ہوگی. اور اگر ایکسٹینشن کا معاملہ فضول معاملہ ہے تو میرے خیال میں ڈی جی ایس پی آر کو کی آپشن ہے شہباز شریف جو آپ نے بتایا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی. اب جو ڈی جی ایس پی آر نے اپنا بیان دیا، اگر وہ اس کو دہرا دیتے ہیں تو اس سے ایمبیگوٹی ختم ہو جائے گی اور بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن اگر ایکسٹینشن آن دا ٹیبل ہے تو اس کو بحث کو چلنے دینے چاہیے، اور اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے مباحثے بہت ضروری ہیں، کیونکہ بعد میں آ کے پھر خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے بحث کر لی ہوتی تو معاملات اس طرف نہ جاتے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.